वही पानी जो कभी तूफान बनकर मौजें मारने लगता है, कभी ऐसा भी इनकलाब होता है कि अब्र करम का छींटा बन जाता है। ज़मीन की वही हरकत जो ज़लज़ला बन जाती है, कभी ऐसी भी तब्दीली होती है कि सब्ज़ा की लहक और बुए गुल का मौज बन जाए। हवा का वही तुंद झोंका जो आंधी भरकर चलता है, कभी ऐसा भी इनकलाब होता है कि नसीम खुशगवार बनकर चलने लगे। बस इसी तरीके से इस्लाम भी अब्र करम का एक झोंका, बुए गुल का एक काफिला और नसीम शहर का एक मौज हयात था। पहलों ने लूटा था, इन्होंने वापस दिलाया। पहली कौमें जिन राहों से गुजरती थी, उन रास्तों पे हिलाकत व बर्बादी होती थी। ठीक उन्हीं ज़मीनों पर मुसलमान गुजरे तो तहजीब व तमद्दुन, अमन व आज़ादी के फरिश्ते साया फगन थे। इसलिए कि ये वो कौम थी, ये वो तबका था, ये वो जमात थी, ये वो फ़िरका था जिसने किसी मुल्कगिरी या शहनशाहियत के लिए अपने कदम नहीं निकाले थे, बल्कि इन्होंने मैदान कारज़ार में इसलिए कदम रखा था कि खुदा के परेशान हाल मखलूक को अमन का, सुकून का, शांति का रुतबा गया, विकार गया, दबदबा गया। रुतबा गया, विकार गया, दबदबा गया। आपस का इख्तिलाफ मुसलमान को खा गया, आपस का इख्तिलाफ मुसलमान को खा गया और बुग़्ज़ो हसद निफाक में उलझे रहे अरब और इसराइल मस्जिद अक्सा तक आ गया। गुड़िया के बारे में सोच लीजिए, जो रोजाना कूड़ा फेंका करती थी आपके गुजरते हुए आपके ऊपर, आपने कभी उस पर ताज्जुब का इजहार नहीं किया, कभी सवाल कायम नहीं किया, कभी परेशान नहीं हुए। लेकिन कब सवाल कायम हुआ, कब परेशान हुए, कब ताज्जुब का इजहार किया? जिस दिन कूड़ा नहीं फेंका गया। इल्मी दुनिया में और साइंटिफिक दुनिया में और तहजीबी हवालों से और सिविलाइजेशन के ताल्लुक़ से बहुत तरक्की कर ली है और दुनिया का ख्याल ये है कि उसने बहुत बड़े बड़े मारके सर कर लिए हैं, मगर दर्क और फ़हम के ताल्लुक़ से अभी भी दुनिया उस मकाम पर नहीं पहुंची है जिसके लिए बशरियत डिज़र्व करती है। अगर ऐसा होता तो यकीनन बशरियत से और इंसानों में से बाज़ इंसानों से पैगंबर जैसी अजीम शख्सियत की इहानत का जुर्म न होता और उसके मुर्तकिब। दुनिया की बेहतरीन तसनीफ, बेहतरीन नक्शे राह अगर आपके सामने ला करके रख दिया जाए, बड़े बड़े दानिश्वरों ने यकजा होकर के उसे ये जो है बनाया हो, उसमें खता का इम्कान तो होता है ना। लेकिन अल्लाह जल्ला शानो ने जो हमें नक्शे राह दिया, जो हमें रोड मैप दिया, जो नमूना अमल हमें अता किया, जो रोल मॉडल हमें अता किया, उसमें खता की कोई गुंजाइश नहीं है। रोड मैप का नाम कुरान है और रोल मॉडल का नाम सरकार खत्मी मर्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत अतहार हैं। لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا। صاحب کے بیان سے استفادہ کیا اور یہاں تشریف فرما علماء اور بزرگوں کے خیالات سے انشاءاللہ مستفید ہوں گا۔ یہ اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم اور انتہائی ریلیونٹ ہے، چونکہ ہم سیرت النبی کی بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ بھی عصر حاضر کے تعلق سے۔ عصر حاضر میں مسلمانوں کو عالمی سطح پر جن چیلنجز کا سامنا ہے، ان میں
جو ابھی فوری طور پر ہمارے سامنے جو مسائل ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ دنیا نے علمی دنیا میں اور سائنٹیفک دنیا میں اور تہذیبی حوالوں سے اور سویلائزیشن کے تعلق سے بہت ترقی کر لی ہے، اور دنیا کا خیال یہ ہے کہ اس نے بہت بڑے بڑے معرکے سر کر لیے ہیں، مگر درک اور فہم کے تعلق سے ابھی بھی دنیا اس مقام پر نہیں پہنچی ہے جس کے لیے بشریت ڈیزرو کرتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً بشریت سے اور انسانوں میں سے بعض انسانوں سے پیغمبر جیسی عظیم شخصیت کی اہانت کا جرم نہ ہوتا اور اس کے مرتکب نہ ہوتے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھی کمی رہی ہے، مسلمانوں کے تعلق سے بھی کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ شاید مسلمان خود کما حق ہو نہ ان کی معرفت حاصل کر سکے ہیں اور نہ انہیں اس طرح دنیا کے سامنے اور دیگر ادیان کے سامنے پہچنوا سکے ہیں۔ اور اس میں بنیادی وجہ ہماری بے توجہی کی رہی ہے کہ شاید ہم جو جزئی اور فرعی چیزیں ہیں اس پہ ہم زیادہ فوکسڈ رہے ہیں، اس پہ ہم نے زیادہ توجہ کی ہے، مگر جو خود حضور کی شخصیت و ذات گرامی ہے، جو کہ سرچشمہ وحی الہی ہیں، شاید ان کے تعلق سے ہم نے کہیں نہ کہیں بے توجہی کی ہے۔ اگر ہم نے زیادہ توجہ ان کی شخصیت پر مرکوز رکھی ہوتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ حضور اکرم کی ذات گرامی وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں یہ بنقطہ قابل غور ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اور اس دنیا کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مگر کسی بھی نعمت کو عطا کرنے کے بعد خدا نے یہ اعلان نہیں کیا ہے کہ ہم نے تم پر یہ بڑا عظیم احسان کیا ہے، مگر حضور اکرم جیسی ذات کو دنیا میں رسول بنا کے بھیجنے پر اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے عظیم احسان تم پر کیا ہے کہ ہم نے تمہیں رسول جیسی شخصیت کو تمہارے درمیان بھیجا۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنی تمام تر الوہیت کی شان کے باوجود پیغمبر کو خلق عظیم پہ فائز ہونے کا ان کا اعلان کیا ہے اور ان کی شخصیت کی توصیف کی ہے اور بار بار ان کے بارے میں بتایا ہے اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی مسلک کا پیرو اور کسی بھی دین کا فالوور انہیں اپنے دین اور اپنے مسلک تک محدود نہیں کر سکتا، چونکہ پیغمبر کی ذات اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت للعالمین کے عنوان سے اس کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ پیغمبر سب کے لیے ہیں اور نہ صرف ساری کائنات کے لیے ہیں، ساری بشریت کے لیے ہیں، بلکہ سارے انبیاء ما سبق کی تمام تر اخلاقی شرافتیں بھی آپ ہی کی ذات کا سرچشمے کا نتیجہ ہیں۔ جس نے انسان کو نور بصیرت دیا، جس نے انسان کو نور بصیرت دیا، ذوق عبرت دیا، حسن سیرت دیا، جس کے آنے سے دنیا کے دن پھر گئے، جس سے پہلے یہاں کا عجیب رنگ تھا۔ کتنے معبود، کتنے خدا وہم کی کارگاہوں میں ڈھائے گئے، عقل کس درجہ بیمار و مفلوج تھی، فکر کا دائرہ کس قدر تنگ تھا۔ معزز حاضرین، وہی پانی جو کبھی طوفان بن کر موجیں مارنے لگتا ہے، کبھی ایسا بھی انقلاب ہوتا ہے کہ ابر کرم کا چھینٹا بن جاتا ہے۔ زمین کی وہی حرکت جو زلزلہ بن جاتی ہے، کبھی ایسی بھی تبدیلی ہوتی ہے کہ سبزہ کی لہک اور بوئے گل کا موج بن جائے۔ ہوا کا وہی تند جھونکا جو آندھی بھر کر چلتا ہے، کبھی ایسا بھی انقلاب ہوتا ہے کہ نسیم خوشگوار بن کر چلنے لگے۔ بس اسی طریقے سے اسلام بھی ابر کرم کا ایک جھونکا، بوئے گل کا ایک قافلہ اور نسیم سحر کا ایک موج حیات تھا۔ پہلوں نے لوٹا تھا، انہوں نے واپس دلایا۔ پہلی قومیں جن راہوں سے گزرتی تھی ان راستوں پہ ہلاکت و بربادی ہوتی تھی، ٹھیک انہی زمینوں پر مسلمان گزرے تو تہذیب و تمدن، امن و آزادی کے فرشتے سایہ فگن تھے، اس لیے کہ یہ وہ قوم تھی، یہ وہ طبقہ تھا، یہ وہ جماعت تھی، یہ وہ فرقہ تھا جس نے کسی ملک گیری یا شہنشاہیت کے لیے اپنے قدم نہیں نکالے تھے، بلکہ انہوں نے میدان کارزار میں اس لیے قدم رکھا تھا کہ خدا کے پریشان حال مخلوق کو امن کا، سکون کا، شانتی کا اور اطمینان کا سانس لینا نصیب ہو سکے۔ تو دنیا نے دیکھا کہ وہی چیز جو شریشتہ حیات کو کاٹ دیتی ہے اور بکھرے ہوئے اجزائے تمدن کو جوڑ رہی ہے۔ عرب کے جن میدانوں میں خاک اڑتی تھی وہاں نسیم خوشگوار کے جھونکے چلنے لگے، یونان کی برہم شدہ مجلس علم پھر گرم ہو گئی اور مصر و شام کی عظمتوں کا کارواں رفتہ رفتہ لوٹ آیا۔ یہ وہ جماعت تھی، یہ وہ طبقہ تھا جس کی تربیت آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی،
اور اس جماعت کے اس طبقے کی کمالات و خصوصیات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب سے بہترین امت بنا کر اس کائنات میں، اس عالم میں، اس دنیا میں نمودار فرمایا. جس طبقہ اور جس جماعت سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین جماعت، سب سے بہترین طبقہ بنا کر آپ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے پیغمبروں کی امتیں گزر چکی ہیں، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے سب سے بہترین امت بنایا کہ آپ اسلام کے ماننے والے ہیں. اسلام کو دنیا کے سارے ادیان میں، سارے مذاہب میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی کسی انسان کا کوئی عمل اور کوئی اس کا کردار بغیر اسلام کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو تو اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین وہ قوم جو سب سے بہترین مذہب کی ماننے والی ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین امت نہ بناتا تو پھر کس کو بناتا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے بہترین امت بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے بہترین امت اس لیے بھی بنایا کہ آپ آقا دو عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو پیدا نہیں فرماتا، اپنے محبوب کو اس دنیا میں نہیں بھیجتا تو یہ کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں، کوئی بھی وہ چیز وجود میں نہیں آتی. تو آپ ایک ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جن کی پیدائش جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اور خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تو اس وقت پیدا کر دیا گیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں تھے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں سب سے بہترین امت بنایا ہے. اور جو ہے پھر اور صرف یہی نہیں بنایا بلکہ آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہتر عمل جو اسلام کے اندر ہے نماز، اس کے اندر جو ہے خدا کی تحمید، خدا کی پاکی، خدا کی بزرگی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا کہ نماز کے اندر ہم بھی اللہ کے رسول پہ درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد. اور اسی پہ اکتفا، اور اسی پہ یہ نہیں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ درود بھیجیے، بلکہ آگے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا اسلام نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود صلات بھیجنے کے بعد ان کے آل، ان کے اولاد پر بھی ہمارے لیے درود بھیجنا اور جو ہے صلات بھیجنا اور سلام بھیجنا انتہائی ضروری ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں اور آپ کو جو عظمتیں ملی ہیں اور جو کمالات اور جو کبریائی یا بڑائی کی کچھ جو روشنی نظر آتی ہے، یہ آقا دو عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ملی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر اور اپنی حیات کے ہر جو ہے شاہراہ پر ہمیں اور آپ کو فراموش نہیں کیا. سوچئے جب دنیا سے کوئی انسان جاتا ہے تو اس نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، لیکن جب موت کا فرشتہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو کہا کہ سلام کرنا پہلے اور جا کے پھر اجازت لینا. تو موت کا فرشتہ جاتا ہے اور سلام کہتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آپ کو اس کائنات میں یہ اختیار دیا ہے، یا تو آپ دنیا میں رہنا پسند کر لیں یا جو ہے موت کو پسند کر لیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو ایک دوست سے ملاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں رہنا پسند نہیں فرمایا، بلکہ خدا سے ملاقات کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کے لیے اور خدا کے سامنے جانے کے لیے موت ایک پل ہے، اس سے گزرنا پڑتا ہے، لہذا موت کو انہوں نے پسند فرمایا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے جبرائیل تم یہ بتاؤ کہ جب انسان مرتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کا انتقال ہوتا ہے تو کیا اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے؟
تو حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں جتنی تکلیفیں ہیں، جتنی مشقتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی دقتیں ہیں، ان ساری تکلیفوں کو، ساری مصیبتوں کو، ساری پریشانیوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اور ایک انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، اور موت کے وقت جو تکلیف محسوس کرتا ہے اس تکلیف کو ایک طرف رکھ دیا جائے، تو دنیا کی ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں، ساری اذیتیں اور ساری مشقتیں اس تکلیف کے سامنے جو ایک انسان موت کے وقت محسوس کرتا ہے ہیج پڑ جائیں گی۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے اسرائیل، میری امت میں جتنے لوگ آ چکے ہیں، قیامت تک کے لیے جتنے لوگ آنے والے ہیں، ان کو مرتے وقت جو تکلیف ہو، آج ان تمام تکلیفوں کو صرف محمد رسول اللہ پہ نکال لی جائے۔ آپ سے کیسا تعلق تھا، آپ سے کیسا لگاؤ تھا، آپ سے کیسی محبت تھی، آقا دو عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ساری امتی کے، سارے مسلمانوں کے مرتے وقت جو تکلیف ہو وہ سارے تکالیف برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ آپ سوچئے، او نبی، او رسول کی تعلیمات کو، ان کے اقوال کو، ان کے افعال سے، ان کی ہدایتوں سے اور ان کے فرمودات سے ہم نے زندگی میں بغاوت کرنے کا تہیہ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے، ہم جب پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے سماج میں جو کچھ ہوتا ہے، ہمارے گھرانوں میں جو کچھ ہوتا ہے، بچپن میں جس انداز کی ہم زندگی گزارتے ہیں، جوانی میں جو کام کرتے ہیں، بڑھاپا میں جس طرح کے ہمارے اعمال اقوال اور افعال ہیں، ان تمام چیزوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور ان کے اعمال و اقوال سے کوئی بھی مناسبت نہیں ہے۔ ہم نے طے کر لیا ہے کہ آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اور آپ تکلیف پہنچائیں گے۔ جس نبی کا، جس رسول کا، جس پیغمبر کا ہمارے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا جو امتی آپ کی تعلیمات پر، آپ کے ارشادات پہ عمل کرے گا، ہم اس کی روح ایسے نکالیں گے جیسے آٹے سے بال نکالیں۔ دنیا ایک بحران کا شکار ہے، اور اس بحران کا سب سے بڑا نشانہ مسلمان ہے، اور مسلمانوں کا یہ بحران اس لیے بھی ہے کہ وہ جن پر جان دیتے ہیں، جو ان کے ایمان کا جز ہیں، اور جو ان کے لیے شافع محشر بھی ہیں، سید البشر بھی ہیں، وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، جو رب العالمین کے لفظوں میں رحمت للعالمین ہیں، ان کو کی اہانت کا ارتکاب کرنے کی بار بار کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے مسلمانوں کا پریشان ہونا، غم و غصے کا شکار ہونا غلط نہیں ہے، مانتے ہیں، اور اس میں برابر کے شریک۔ نیا کھیل نہیں ہے، یہ کھیل تو اس وقت شروع ہو گیا تھا جب نبی رحمت نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے قوم کو حق کی طرف پکارا تھا جی، اور اسی وقت سے نبی کی مخالفت شروع ہو گئی تھی۔ وہ جنہیں صادق و امین جانتے تھے، صادق و امین مانتے تھے، اور ساری مخالفتوں کے باوجود معاندین، مفسدین، منافقین اور دشمنان اسلام کبھی بھی اس کا انکار نہیں کر پائے، وہ ان کی تائید کرنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن یہ بات مت بھولیے کہ آسمان کی طرف اگر کوئی تھوکتا ہے تو وہ آسمان کو نہیں جاتا، خود اس کے اوپر آتا ہے۔ یہ بات ہمیں خوب سمجھنے کی ہے۔ ایک بات جو اور ہے وہ یہ کہ رسول کا اسوہ جو ہے اس سلسلے میں کیا رہا ہے۔ صاحبو، اس بڑھیا کے بارے میں سوچ لیجئے جو روزانہ کوڑا پھینکا کرتی تھی آپ کے گزرتے ہوئے، آپ کے اوپر،
آپ نے کبھی اس پہ تعجب کا اظہار نہیں کیا، کبھی سوال قائم نہیں کیا، کبھی پریشان نہیں ہوئے. لیکن کب سوال قائم ہوا، کب پریشان ہوئے، کب تعجب کا اظہار کیا؟ جس دن کوڑا نہیں پھینکا گیا. جی، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں کہ جس دن کوڑا نہیں پھینکا گیا تو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے گھر کے نیچے چھجے کی طرف دیکھ کر کچھ اس طرح سے اس حالت میں تھے جسے غالب نے اس شعر میں بیان کیا ہے کہ واہ حسرتا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ ہم کو ہری سے لذت آدار دیکھ کر. اور آپ اس کے بعد اس کے گھر پہ پہنچے، اس کو بیمار پایا تو اس کی خدمت کی، تیمارداری کی. جی اور اس نے کیا سمجھا جب آپ کو دیکھا آتے ہوئے کہ آج سارا معاملہ پاک ہو گیا، آج سارے بدلے لے لیے جائیں گے، آج تو میری گردن دبا دی جائے گی. لیکن رسول نے یہ نہیں کیا. آئیے ابھی یہ مکے کی بات کر رہے ہیں، ذرا طائف چلتے ہیں. طائف میں جب پتھر مار مار کے شہدوں نے آپ کی ایڑیوں کو لہو لہان کر دیا، آپ کے نالین شریفین جو ہیں وہ خون سے بھر گئے، اور ایک فرشتہ آسمان کی بلندیوں سے اتر کے آیا اور اس نے کہا مجھے اس لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں طائف کی ان دونوں پہاڑیوں کو جس کے بیچ میں یہ شہر واقع ہے ملا کے اس طرح سے دونوں کو ملا دوں کہ یہ پوری آبادی مسمار ہو جائے. لیکن آپ نے ایسا نہیں ہونے دیا. آپ نے کہا اے رب، اے میرے رب، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ان کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کر جو تیرے نام لیوا بنے. یہ ہے رسول کا کردار. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں اصلاح نفس کے لیے، تعمیر کردار کے لیے یہ دونوں چیزیں عطا کر دی ہیں. روڈ میپ بھی ہمیں دیا ہے اور رول ماڈل بھی ہمیں دیا ہے، اور دونوں معصوم جن میں خطا کی کوئی گنجائش، کوئی امکان نہیں ہے. دنیا میں جتنے رول ماڈل ہیں، عظیم سے عظیم ہستی کیوں نہ ہو، خطا کی گنجائش تو ہوتی ہے نا. دنیا کی بہترین تصنیف، بہترین نقشہ راہ اگر آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیا جائے، بڑے بڑے دانشوروں نے یکجا ہو کر کے اسے یہ جو ہے بنایا ہو، اس میں خطا کا امکان تو ہوتا ہے نا. لیکن اللہ جل شانہ نے جو ہمیں نقشہ راہ دیا، جو ہمیں روڈ میپ دیا، جو نمونہ عمل ہمیں عطا کیا، جو رول ماڈل ہمیں عطا کیا، اس میں خطا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. روڈ میپ کا نام قرآن ہے اور رول ماڈل کا نام سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار ہیں. سیرت نبی اتنی اہمیت ہے کہ خود قرآن مجید ہمیں خطاب کرتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے. حضرت کی سیرت کو اگر ہم دیکھنا چاہیں، جائزہ لینا چاہیں تو چند ذرائع ہیں حضور کی سیرت تک پہنچنے کے لیے. احادیث ایک ذریعہ ہیں جو معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئی، مورخین نے جو تاریخ لکھی وہ ایک ذریعہ ہے، سیرت نگاروں نے جو سیرت لکھی وہ ایک ذریعہ ہے. لیکن چاہے وہ سیرت نگاروں کی سیرت ہو یا مورخین کی تاریخ ہو یا ائمہ علیہ السلام سے نقل ہونے والی حدیثیں ہوں، ان میں سے کسی کے بارے میں یقین سے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ ویسا ہی لکھا گیا ہے جیسے تھے. امکان ہے اس بات کا کہ مورخ سے غلطی ہوئی ہو، امکان ہے اس بات کا کہ سیرت نگار سے غلطی ہوئی ہو،
इम्कान है इस बात का कि मुहद्दिसीन से गलती हुई हो। मैं खयानत की बात नहीं कर रहा हूं, खता की बात कर रहा हूं। इम्कान तो है ना, गुंजाइश है, अगरचे मुहक्किकीन अपनी तहकीक के जरिए से असल मतलब क्या है वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अजीजों, सीरत का एक ऐसा सोर्स भी हमारे पास है, एक ऐसा जरिया भी हमारे पास है जिसमें किसी किस्म के शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं है। जहां सीरत निगारों ने सीरत बयान की है, जहां मुअर्रिखीन ने सीरत बयान की है, जहां मुहद्दिसीन ने सीरत बयान की है, वहीं कुरान ने भी हुजूर की सीरत बयान की है। कुरान के बारे में कोई शुबहा नहीं है। कोई शिया हो या सुन्नी, आलम इस्लाम, हर वो शख्स जो अपने को ये जो है मुसलमान तसव्वुर करता है, जाहिर सी बात है उसे कुरान के ऊपर भरपूर यकीन और एतमाद। मैं हुजूर की सीरत के कुछ गोशे कुरान मजीद से पेश करूंगा, यहां किसी किस्म के शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं। अलबत्ता अर्ज किया कि सीरत बयान करने का मकसद सिर्फ फजाइल और मनाकिब बयान करना कि वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, सिर्फ ये बयान करना मकसूद नहीं है। वो ऐसे थे, वो लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वो जैसे थे कुरान कहता है वैसा ही तुम्हें भी बनना है। मैंने अर्ज किया कि सरकार खत्म मर्तबत को जितनी कामयाबी मिली अपनी तहरीक में, उतनी कामयाबी किसी नबी को नहीं मिली। जितनी अपनी हयात में, अपनी ये जो जिंदगी में जितना दावत का दायरा, तहरीक का दायरा वसी हुआ और लोगों में मकबूल हुआ, किसी भी नबी के जमाने में उनकी हयात में इतनी मकबूलियत किसी को नहीं मिली। राज क्या था? हम भी तो कामयाब होना चाहते हैं, हम भी तहरीकें चलाते हैं, हम भी दावत का काम अंजाम देते हैं, हम भी तबलीग का काम अंजाम देते हैं, हम भी इस्लाह माशरा के फिक्र में रहते हैं। हुजूर अकरम ने इस्लाह माशरा की जो तहरीक शुरू की तो कामयाबी मिली ना उन्हें। राज क्या था? वो क्या राज था, वो क्या सबब था, वो क्या रीजन था जिसकी बिना पर सरकार खत्म मर्तबत को इस्लाह माशरा के सिलसिले में इतनी अजीम कामयाबी मिली। अगर से इतना वक्त नहीं है कि मैं उन कामयाबियों को गिनाऊं, इतने ही जुमला कह देना काफी है। वो सबब क्या था? कुरान मजीद जब हुजूर अकरम की कामयाबी के राज को बयान करता है कि वो तरीक़ेकार क्या था हुजूर अकरम का, मेथड क्या था हुजूर अकरम का दावत में, तबलीग में, अपनी तहरीक को आगे बढ़ाने में, उस्लूब पैगंबर क्या था, उस्लूब दावत खातिमुन नबीयीन क्या था, जब कुरान इसे बयान करता है, इरशाद होता है फबिमा रहमतिन मिनल्लाह लिंता लहुम वलौ कुंता फर्रन गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। मेरे हबीब, आज आपके चाहने वालों का झुरमुट है आपके इर्द गिर्द, हजारों जानिसार आपके अतराफ में मौजूद हैं। दूर दराज से लोग अपना वतन छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के आपके साथ हो गए हैं। सबब क्या है? क्या सबब ये है कि आपके पास कुरान मजीद है? यकीनन कुरान मजीद की अजमत से इनकार नहीं है। क्या सबब यह है कि आपका बयान बड़ा इल्मी बयान है, आपकी तकरीर का उसलूब बड़ा अच्छा है, अच्छे मुकर्रिर हैं आप? क्या सबब यह है कि आपके पास ताकत बहुत है, असलहे बहुत हैं, आपकी तलवार की काट बहुत जबरदस्त है? सबब क्या है? कुरान कहता है मेरे हबीब, सिर्फ और सिर्फ एक सबब है जिसकी बिना पर इतनी कामयाबी आपको मिली है। वो क्या है? वो आपका हुस्न अखलाक है, वो आपकी नर्म मिजाजी है, आप तुनखू नहीं वाक़े हुए हैं, अच्छी बात को अच्छे अंदाज से पेश करते हैं। बात का अच्छा होना काफी नहीं है, कभी कभी बात बहुत अच्छी होती है, अंदाज बहुत बुरा होता है, अंदाज बहुत बुरा होता है। ये जो मटेरियल तो बहुत अच्छा है, पैकिंग बड़ी खराब है। अलबत्ता आजकल थोड़ा सा उल्टा मामला होता है, पैकिंग बड़ी अच्छी होती है मगर माल उसके अंदर। फबिमा रहमति मिनल्लाह लिंता लहुम, मेरे हबीब ये अल्लाह की रहमत है आपके ऊपर।
नर्म मिजाज आप वाक़े हुए, तुंदखू नहीं है, बदमिजाज नहीं है। वलो कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, और अगर आप बदमिजाज होते, सख्त दिल होते, तुरशरू होते, बदकलाम होते, लन फज़्ज़ु मिन हौलिक, कुरान होता मगर ये असहाब ना होते, इल्मी बयान होता आपका मगर ये चाहने वालों का झुरमुट ना होता, वही से राबिता होता आपका, लेकिन ये चाहने वाले आपके पास मौजूद ना होते। ये कामयाबी जो आपको मिली है उसका सबब यह है कि आपने हुस्न अखलाक पाया।